अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। आज 6 जुलाई 2026 का एक तपता हुआ दिन था। तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला के दरो दीवार ने आज एक नई तारीख रकम होते देखी। मजमा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था और आंखें थीं कि बरसने से थम नहीं रही थीं। आज ईरान अपने उस रहबर को अलविदा कह रहा था जिसने 36 साल तक न सिर्फ ईरान की तकदीर को अपने हाथों से तराशा बल्कि मशरिक़ वुस्ता के जियो पॉलिटिकल नक्शे को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये महज एक जनाजा नहीं, ये एक अहद का इख्तिताम था। मगर यहीं से इनक़िलाब ईरान के ताक़तवर तरीन नज़रिए की एक नई इब्तिदा होती है। एक और करबला आबाद हुई और एक और यजीद बैत से महरूम रहा। यजीद वक्त इस फ़क़ीह वक्त को दहशतगर्द कहकर रुस्वा करने की कोशिश करता रहा मगर खुद जलील हुआ। आज दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद तेहरान में मौजूद थे। यहाँ तक कि रूस के वफ्द ने खड़े होकर कहा कि आबनाए हुर्मस को ईरान का जौहरी हथियार, जिसने दुनिया में ईरान को एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी सलामी यजीद वक्त के मुंह पर तमाशे की तरह बरसी। आइए तारीख के इन औराक को पलटते हैं जहां आयतुल्लाह अली खामनाई ने चैलेंजेस के तूफान को अपना गुलाम बनाया। इस शहादत को हुजूर बारी ताला में पेश करने के लिए अली के इस बेटे ने पूरी जिंदगी तैयारी की थी। 1939 में मशहद के एक सादा से घराने में जन्म लेने वाले अली खामनाई की जिंदगी ऐशो इशरत का सफर नहीं थी। शाह ईरान के दौर में आमरियत में उनके हिस्से में रूपोशी आई, कैदोबंद की सऊबतें आईं और वासाक यानी शाह ईरान की खुफिया एजेंसी के अकूबत खानों में पहुंचने वाले बदतरीन तशद्दुद के जख्म आए। शाह की सीक्रेट सर्विस ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया, लेकिन बानिए इनकलाब इमाम खुमैनी के इस वफादार सिपाही के पाए इस्तक़लाल में लर्जिश न आई। तारीख के औराक जब पलटे जाते हैं तो कुछ शख्सियात महज इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं बल्कि बारूद की बू और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच तरसती हुई नजर आती हैं। 1979 का इनक़िलाब ईरान उभर रहा था और तेहरान की सड़कों पर एक नया निज़ाम जन्म ले रहा था। ऐसे में अली खामनाई जैसे मर्द दरवेश के लिए इस राह में हर कदम एक इनक़िलाब था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का एतमाद हासिल करके उन्होंने इनक़िलाबी कौंसिल में जगह बनाई। नायब वजीर दिफा का कलमदान संभाला। सामने एक बिखरी हुई फौज और नौआमूस सिपाही पासदारान खड़ी थी। अभी निज़ाम संभल ही रहा था कि सितंबर 1980 में सद्दाम हुसैन की फौज ने मुकम्मल अमरीकी पुष्टपनाही के साथ ईरान पर हमला कर दिया। जंग का बिगल बच चुका था। जब दूसरे रहनुमा तेहरान के महफूज दफातर में बैठकर हिकमत अमली बना रहे थे, ये शख्स इमाम खुमैनी का नुमाइंदा बनकर बराह रास्त हवाज और खोजिस्तान के तपते महाजों पर पहुंच गया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक मजहबी स्कॉलर मुहाजे जंग पर फौजियों के साथ खंदक में बैठा है। उन्होंने न सिर्फ रेगिस्तान की तपती रेत पर सिपाहियों का हौसला बढ़ाया बल्कि बाकायदा फौज और अवामी रजाकारों के दरमियान एक नाकाबिल तस्खीर पुल का काम किया। वो दिफाई लाइन के फ्रंट लाइन कमांडर बनकर उभरे और सद्दाम की पेशकदमी को रोकने में कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं था। अंदरूनी महाज पर मुजाहिदीन खल्क जैसी तंजीमें मुल्क को अंदर से खोखला कर रही थीं। और फिर 27 जून 1981 का वो स्या दिन आता है जब तेहरान की अबू ज़र मस्जिद में खुतबे के दौरान एक टेप रिकॉर्डर में छुपाया गया बम फट जाता है। शदीद धमाका, हर तरफ धुआं, रहबर मौज़म खून में लथपथ गिरते हैं। वो बच तो जाते हैं लेकिन उनका दायां बाजू हमेशा के लिए माजूर हो जाता है। इस कातलाना हमले ने उन्हें अवाम की नज़रों में एक जिंदा शहीद का मर्तबा दे दिया। यही वजह है कि अक्टूबर 1981 में अवाम ने भारी अक्सरियत से उन्हें इस्लामी जमहूरिया ईरान का तीसरा सदर मुंतखब कर लिया। एक ऐसा सदर जिसके एक हाथ में माजूरी का तमगा था और दूसरे हाथ में मुल्क की बागडोर। अक्टूबर 1981 से जून 1989 तक सदर रहने के बाद जब उन्होंने बानी इनकलाब इमाम खुमैनी की वफात पर सुप्रीम लीडर का मनसब संभाला तो उनके पास अब वो ताकत भी मौजूद थी कि जो कुछ वो सदर रहते हुए नहीं कर सके
اب کر سکتے تھے۔ ان کے سامنے ایک ایسا ایران تھا جو 8 سالہ تباہ کن جنگ کا شکار تھا اور بیرونی دنیا میں تنہا کھڑا تھا۔ علاقائی طاقت بننے کے لیے صرف ہتھیاروں کی نہیں، دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہبر معظم نے اس حقیقت کو سمجھا۔ ان کی قیادت میں ایران نے شرح خواندگی کو 90% تک پہنچایا اور ایرانی سائنسدان نینو ٹیکنالوجی، اسٹیم سیل ریسرچ اور بائیو ٹیکنالوجی میں دنیا کے صف اول کے دماغ بنتے چلے گئے۔ خلائی پروگرام کے تحت اپنے سیٹلائٹ اور راکٹ خلا میں بھیج کر ایران نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایران کا معاشی گلا گھونٹنے کے لیے تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگائیں، لیکن رہبر معظم نے مزاحمتی معیشت کا اسٹریٹجک نعرہ لگایا اور ملکی پیداوار کو بڑھا کر تیل پر انحصار کم ترین سطح پر لے آئے۔ انہوں نے مغرب کے دروازے بند ہونے پر مشرق کا رخ کیا اور چین اور روس کے ساتھ طویل اقتصادی اور دفاعی معاہدے کیے۔ جو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر اسرائیل خطے کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا، مگر رہبر معظم کا ایران بیعت کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے تہران میں بیٹھ کر ایک ایسا محور مزاحمت کھڑا کیا جس نے روایتی جنگ کے بغیر اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے لبنان کی حزب اللہ، یمن کے حوثی، عراق کے الحشد الشیبی اور شام کی حکومت کو ایک ایسی لڑی میں پرویا جس نے اسرائیل کے گرد میزائلوں اور ڈرونز کی ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی کر دی۔ آبنائے ہرمز اور بحرائے احمر جیسے حساس بحری راستوں پر ایرانی بحریہ کی مضبوط گرفت قائم کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ ایران کو نظر انداز کر کے عالمی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ تہران کی اسٹریٹجی واضح تھی۔ امریکہ سے براہ راست روایتی جنگ نہ لڑو، بلکہ اس کے اڈوں پر اتنے وار کرو کہ مشرق وسطیٰ سے وہ اپنی بساط لپیٹنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ ان کے طویل اقتدار کے دوران معاشی بدحالی اور سخت قوانین کے خلاف داخلی سطح پر شدید عوامی احتجاج بھی سامنے آئے۔ بیرونی عوامل نے بارہا ان مظاہروں کو سازش میں بدلنے کی کوشش کی اور حکومتی مشینری نے انہیں سختی سے کچلا، جس کے باعث ایرانی معاشرے کا ایک طبقہ ان کی داخلی سخت گیر پالیسیوں کا شدید ناقد بھی رہا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بساط پلٹنے والی ہے۔ گزشتہ فروری کی اس خونی صبح کو کون بھول سکتا ہے جب امریکہ اور اسرائیل نے آپریشن ایپک فیوری کے تحت تہران کے قلب پر تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا۔ امریکی CIA نے وہ مقام ڈھونڈ نکالا جہاں آیت اللہ سید علی خامنائی موجود تھے۔ میزائل گرے۔ مناب کے شجرہ طیبہ اسکول میں سینکڑوں معصوم بچیاں شہید ہوئیں۔ تہران لرز اٹھا اور 36 سال تک دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والا رہبر اعلیٰ اپنے خاندان کے ساتھ جام شہادت نوش کر گیا۔ جب 28 فروری 2026 کو خامنائی کی شہادت کی تصدیق ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ تہران نے روایتی دفاعی حکمت عملی کی بساط کو لپیٹ کے رکھ دیا اور رہبر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے چشم زدن میں سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ہزاروں ڈرونز کا وہ طوفان برپا کیا جس نے امریکی فوجی اڈوں کو پگھلا کر رکھ دیا۔ ایران نے عالمی تجارتی شہرک یعنی آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ عالمی پروازیں رک گئیں اور دنیا معاشی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو دوبارہ اقتدار میں آیا تھا، اب دوحہ میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا خواب تھا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹ دیں گے، لیکن نتیجہ خامنائی کی شہادت نے اندرونی احتجاج کرنے والے طبقوں کو بھی ایک بار پھر حب الوطنی کے جھنڈے تلے لا کھڑا کیا۔ آج تہران کی سڑکوں پر بہنے والے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ خامنائی کا مشن ادھورا نہیں رہا۔ عسکری تاریخ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جرنیل مارے جانے سے جنگیں ختم نہیں ہوا کرتی۔ آیت اللہ علی خامنائی نے ایران کو جو طاقت دی، ان کی شہادت نے اس طاقت کو ایک مقدس نظریاتی ایندھن فراہم کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک لیڈر کو تو مار دیا، لیکن وہ اس ناقابل تسخیر ایرانی مزاحمت کو نہیں مار سکے جسے خامنائی نے اپنے خون سے مشرق وسطیٰ کے ذرے ذرے میں بویا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ عالم میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں۔ رہبر معظم کی زندگی، ان کی شہادت اور اب ان کی تدفین، سب کچھ دشمن کے لیے ایک پرہیبت اور ناقابل فہم تھا۔
وہ ایک ایسی کیلکولیٹڈ زندگی جیے کہ جب تک زندہ رہے دنیا کی سپر پاورز کو ناکو چنے چبواتے رہے۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کی شہادت نے اس جنگ کو وہ ولولہ اور تپش عطا کر دی جس نے استعمار کے سارے مہرے پگھلا کے رکھ دیے۔ تو پوری دنیا پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ایسی قوم سے لڑنا سراسر حماقت ہے جو اپنے نظریے اور اپنی قیادت سے عشق کرنا جانتی ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ سلطنتوں کا غرور ہمیشہ تہران کی گلیوں اور مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں دفن ہوا ہے۔ جولائی 2026 کے یہ دن کسی مبالغے کے بغیر عالمی جیو پولیٹکس کی تاریخ کے وہ موڑ ہیں جہاں فتح اور شکست کے معنی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہیں۔ واشنگٹن کے پینٹاگون سے لے کر تل ابیب کے بنکروں تک آج جو سناٹا ہے وہ ایران کی اسی حتمی فتح کا اعلان ہے جس کا خواب آیت اللہ سید علی خامنائی نے دیکھا تھا اور جسے انہوں نے اپنے خون سے سچ کر دکھایا۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اویس توحید صاحب۔ مشہد سے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم براہ راست ان سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا آیت اللہ علی خامنائی کو، ان کی شہادت کو، اور اب اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تہران سے جناب اویس توحید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان سے لے کر واشنگٹن تک، کراچی سے لے کے واشنگٹن تک، دنیا کے کئی ممالک میں صحافتی ذمہ داریاں ادا کی، نیشنل انٹرنیشنل تعلقات پر، معاملات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان میں کئی میڈیا چینلز نہ صرف اپنے ہاتھوں سے بنائے، انہیں پروان چڑھایا، تو ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ سر آپ نے دنیا بھر میں صحافتی ذمہ داریاں ادا کی، ایک طویل آپ کا کیریئر ہے، بڑے بڑے آپ نے ایونٹس کور کیے۔ آج جب ہم آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ پہلو تو ہے کہ وہ ایک پائے کے سیاسی لیڈر تھے، وہ ایک مذہبی شخصیت تھے، وہ ایک عسکری کمانڈر تھے، لیکن وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے شاعری کے نباس اور فصیح اللسان ادیب بھی مانے جاتے تھے، اور 36 سال میں انہوں نے ایران کے کلچر کو مغرب زدہ ہونے سے بچا کے رکھا اور وہاں پر جو پروان چڑھایا ان کو مروب نہیں ہونے دیا۔ تو آپ جب وہاں پر پہنچے اور آپ نے یہ سب کچھ کور کیا تو آپ کی ایکسپیرینس کیا ہیں ایران کے حوالے سے؟ بہت شکریہ مسعود۔ دیکھیے میں تو میں نے ایک تو یہ کہ جیسی آمد ہوئی میری تو پورا شہر جو دارالحکومت تہران ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، سیاہ رنگ میں ملبوس سوگواران ہے، چاہے وہ گرینڈ مسلح امام خمینی کے ہاتھے میں وہ بول لاکھوں کی تعداد میں تاتا بندہ ہوا تھا، لاکھوں کا آ رہے تھے جا رہے تھے۔ مجھے کوئی 1.5-2 گھنٹے لگے ہوں گے اپنے ہوٹل جو 4-5 کلومیٹر دور ہے، 6 کلومیٹر، وہاں تک پہنچنے میں 2 گھنٹے تک آتے کہ اندر جب داخل ہوا تو آخری دیدار کے لیے، آخری سلام کے لیے جو سیاہ لباس میں ملبوس خواتین، نوجوان لڑکے لڑکیاں، بزرگ، ان کا ایک تاتا بندہ ہوا تھا گرمی کی شدت میں اور گرمی کی حدت میں۔ وہی آج میں نے مناظر دیکھے جب میں خیابان آزادی میں موجود تھا۔ 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 اسکوائرز ہیں، ایک انقلاب اسکوائر اور دوسرا آزادی اسکوائر۔ آزادی اسکوائر پہ شہید آیت اللہ علی خامنائی صاحب کا جسد خاکی اور ان کے لواحقین کے جسد خاکی رکھے ہوئے تھے، اور لاکھوں، یعنی کہ 6-7 کلومیٹر کے اندر آپ کو کوئی صرف سیاہ لباس میں ملبوس سوگواران تھے، نوحے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لال جھنڈے تھے، سرخ جھنڈے تھے۔ سیاہ جو رنگ ہے وہ سوگ کا، اور سرخ جو جھنڈے ہیں وہ انتقام کا، علامتی انتقام کا۔ تو جو مزاحمتی جو آج انہوں نے میسج دیا ہے وہ ایک ہے یونٹی کا، کہ متحد ہے قوم ایران کی، اور مغربی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آپ رجیم چینج چاہ رہے تھے کہ 2-3 روز میں یہاں پہ اپرائزنگ ہوگی، یہ دیکھیے یہاں پہ جو کروڑوں کا مجمع ہے یہ اتحاد ہے، یہ متحد ہے۔ اور ایران کی ریاست کو، انقلاب کے رکھوالوں کا بھی یہی پیغام تھا جو دینا چاہتے تھے، وہی قوم نے اس پہ لبیک کہا۔ دوسرا پیغام کنٹینیوٹی کا تھا کہ جو عناصر اس پوری جنگ کے دوران جن کے کچھ تحفظات بھی تھے جو جیسے کسی بھی ملک دوسرے ملک میں ہو سکتے ہیں، وہ
عناصر اس جنگ کے دوران they rallied around the flag, they rallied around the state. جب وہ یونائٹ تھے اس میں تو ریاست یہ سمجھتی ہے, سرکار یہ سمجھتی ہے ایران کی کہ ان عناصر کو بھی اس فولڈ میں رکھا جائے. اور انقلاب بہت سوگواران کے مطابق مسعود وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ مسلح جب کی گئی تو اس نے ایک انقلاب کو نئی جلا بخش دی. اور وہی آج مناظر تھے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بہت سارے تو چادروں میں تھے, ظاہری بات ہے کہ آج جو ماحول تھا, لیکن کچھ لڑکیاں وہ سر ان کا ڈھکا ہوا نہیں تھا, کسی نے کیپ پہنی تھی, بال کھلے ہوئے تھے, لیکن کوئی پابندی نہیں تھی. تو وہ ایک جو پرسیپشن ویسٹ کا تھا وہ بھی نلیفائی ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کلچر. تو میرے آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی جو آپ خصوصیات بتا رہے تھے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا جو رول تھا, اہم رول, وہ یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے ثقافت کے اندر پوری سویلائزیشن کو بھی پرویا, اس کو بھی ختم نہیں ہونے دیا جو ہزاروں سال کی سویلائزیشن ہے, اور ساتھ میں مذہب کی آمیزش اس میں ڈالی, مذہب کی قبولیت ڈالی. تو یہ جو نئے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شرائنز پہ جا رہے ہیں, یہاں پہ مذہبی رسومات جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا رول تھا. دوسرا ان کا بڑا رول جو مجھے لگتا ہے مسعود آپ ان کی خصوصیات بتا رہے تھے, وہ تھا کہ وہ موسیقاروں سے بھی ملتے تھے, وہ جو ہے وہ ٹیچر اساتذہ سے بھی ملتے تھے, وہ علماء سے بھی ملتے تھے, اور ان کا صرف ایک پروفائل ایک ریلیجیس لیڈر یا اسپریچول لیڈر کے طور پہ نہیں تھا, اور ساتھ میں وہ سائنٹسٹوں کے ساتھ بھی ملتے تھے, سائنسدانوں کے ساتھ بھی ملتے تھے, اور خود علامہ اقبال کی پرشین پوئٹری اور اس کے فلسفے پہ دسترس تھی, اور بہت ماہر تھے. لاہور میں جہاں پر آپ ہیں اس وقت شاید, وہیں پر 1980 کی دہائی میں انہوں نے کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو طویل ہے ایک مقالہ پڑھا تھا علامہ اقبال کی شاعری ان کے فلسفے پہ. واپس آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو 4 دہائیوں پر محیط سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنہئی صاحب کا جو پورا ایک رہنما کے طور پہ, لیڈر کے طور پہ امام خمینی صاحب کی انتقال کے بعد, وفات کے بعد جو رہا, اس کے اندر شاید لوگوں کے وہ دلوں میں بسے ہوئے تھے, ہر طرح کے لوگ موجود تھے, اور وہ ان کی سوگ کے منانے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ایرا جو ہے وہ ختم ہوا, ایک ساتھ میں نئے چیلنجز بھی ظاہر بات ہے کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو ہوں گے. تو واپس آتے ہیں میں آپ سے اسی کے ساتھ مزاحمت کا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ جب مذہبی ریاست کی بات آتی ہے تو ایک پسندی کا ایک تاثر دیا جاتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ انتہا پسندی تو وہاں پر نظر نہیں آتی. مجھے ایک ویڈیو یاد آ گئی کہ ایک بچہ ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی شہید نہ ہو, ابھی پڑھو لکھو, سائنٹسٹ بنو, ڈاکٹر بنو. وہ فارسی میں تھی, اس کا یہ ترجمہ ہے, اور پھر اس کے بعد جب میری عمر کو پہنچنا تو پھر شہید ہونا. تو وہاں یہ جو شہادت والی ایک چیز اسلامی معاشرہ, جیسے ہم نے دیکھا کہ جو اسلامی رجیم اور بھی ہیں وہاں پر بہت زیادہ ملتی ہے, پروپیگیٹ کی جاتی ہے, تو ایسا سینس وہاں پر ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیے جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب شہید, جو انہوں نے شہادت قبول کی, وہ کسی بنکر میں بھی جا سکتے تھے, کسی ٹنل میں بھی جا سکتے تھے, لیکن نہیں, وہ وہیں پہ انہوں نے جام شہادت جو قبول کی, اس کی ویلیو بہت ہے. ایک سوگوار سے جو بیرون ملک بھی رہے ہیں, ایرانی ہیں, ان سے جو میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا اس کا ایک میجسٹک جو ہے وہ اس کی امپلیکیشن پڑی ہے ایرانی قوم پر, ایرانی جو اسلامی انقلاب ہے اس پر, اور مستقبل کے اندر جو خطوط استوار ہوں گے ایران کے, جس طرح امن معاہدہ ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے, اس کے بعد ایران ایک قوت کے طور پر خطے کے اندر ابھرے گا, نئے ریلیشن شپ بنیں گے. تو ان کا ماننا یہ تھا کہ اس شہادت کے بعد بھی اپنی 4 دہائیاں, اس سے پہلے ذکر آپ نے کیا ہوگا اپنے ابتدائیے میں کہ 8 برس وہ صدر بھی رہے تھے جب صدام رجیم, جس کو ویسٹ پورا انکلوڈنگ امریکہ اس وقت سپورٹ کر رہی تھی, 8 سال کی طویل جنگ کے دوران بھی ان کا بہت بڑا رول تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایران میں جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب شہید کو جو خراج تحسین دے رہے, اس کی نظیر, اس کی مثال نہیں ملتی. ایک جملے میں اگر آپ, میں کہوں گے پرو سکے اس بات کو کہ ان کی قیادت اور ان کی قیادت میں ایران, آج کا ایران.
دیکھیے یہ جو آج کا ایران آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے اندر اس کے پورے جو خطوط ہے ریاست کے، جو اقتصادی پابندیوں میں اور جو ساری گلوبل آئسولیشن تھی، اس کے اندر قوم کو زندہ رہنا، فخر کے ساتھ زندہ رکھنا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا، نیوکلیئر ویپنز کے بجائے میزائل پروگرام کو تشکیل دینا، یہ سب میں سمجھتا ہوں آیت اللہ خامنہئی صاحب کی جو قائدانہ جو صلاحیتیں تھی، وہ میرے خیال میں اس کی وجہ سے آج کا ایران اور جو کل کا ایران، جو نیا ایران کہیں اگر اس کے خطوط استوار ہوں گے تو اس کے اندر اسلامک ریولوشن کے جو بانی ہیں امام خمینی صاحب اور امام شہید آیت اللہ علیہ خامنہئی صاحب، ان دو کے جو نام ہیں وہ اپنے روحانی باپ کے طور پہ سارے ایرانی سمجھتے ہیں، تو مستقبل کے اندر بھی ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی عکاسی اور بنیادیں اتنی گہری جو ہیں اس میں آپ کو نظر آئیں گی۔ بہت 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 شکریہ، تہران سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ اویس توحید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہترین تجزیہ آپ نے پیش کیا۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک مشرق وسطیٰ میں ایک اور تبدیلی آئی ہے۔ غزہ میں حماس نے اپنی اقتدار کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو غزہ پر حملے ہو رہے ہیں وہ فوری طور پر رکیں، لیکن حملے رکے نہیں۔ اس پر بات کریں گے، ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ اب آتے ہیں کہ کس طرح یہ خطہ تبدیل ہو رہا ہے اور کس طرح یہ جو شہادت ہے رہبر معظم علی خامنہئی کی اور پھر یہ جنگ ایران، امریکہ، اسرائیل اور پھر اب جو ایک مذاکرات کا عمل جاری ہے، ایک ڈائیلاگ ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جنگ بندی، مستقل جنگ بندی، ایران کے جو مقاصد تھے، جو اس کی شرائط تھیں، وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج کے دن یہ ہوئی ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس 20 سال بعد اس نے اقتدار ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور ایک شہر کا جو انتظام ہے یہاں کا، وہ ایک ٹیکنوکریٹ قومی کمیٹی کے سپرد کرنے کی راہ اس نے ہموار کر دی ہے۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس تھا، اس کے تحت یہ مشورہ تھا کہ ایسا کر لیا جائے تو یہاں پر جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ یہ فلسطین کا مسئلہ اس خطے کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اس خطے میں ایک پائیدار امن آ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ حماس نے کیوں کیا ہے؟ کیا اس میں ایران آن بورڈ ہے؟ کیا جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس کے تناظر میں ہی اس معاملے کو دیکھا جائے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جناب ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ لبنان میں تو جنگ ہو رہی ہے، یہ جو فیصلہ ہوا ہے غزہ میں یہ اس لیے ہے کہ ادھر امن ہو جائے، اب کوئی جواز نہ ہو اسرائیل کا یہاں پر حملہ کرنے کا، لیکن اس فیصلے کے باوجود بھی اسرائیل نے غزہ پر آج پھر حملہ کیا ہے، تو یہ حل بھی اسرائیل کو قابل قبول نہیں ہے؟ اسرائیل تو خاص طور پہ نیتنیاہو اور نفتالی بینٹ مکمل طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے اور غزہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس رہے گا، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اور نیتنیاہو تو اپنی جو الیکشن کی جو ان کی سپیچز ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے آنے والے الیکشنز کے لیے، اس میں بھی یہ بات بار بار کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سائڈوں کا بفر زون جو ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا اور کام کرنے کی ضرورت ہے، گولان ہائٹس سے تھوڑا سا آگے کی طرف ہم نے جانا ہے، اور ادھر سے ہم نے جو لیبنان ہے اس میں ہم نے اپنے لیے ایک بفر زون بنانا ہے۔ لیکن جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے ابھی تک جو ہے وہ 100% ہمارے پاس کوئی ایسی کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ حماس نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، لیکن جس آپ بورڈ آف پیس کی بات کر رہے ہیں اس میں یہی طے ہوا تھا کہ فلسطینیوں کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں، جن کو آپ ٹیکنوکریٹ کہہ سکتے ہیں، سول سوسائٹی کے ممبر کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ملکی جو خیر ملک وہ کیا ہے غزہ کا انتظام سنبھالیں گے، لیکن وہ پی ایل او سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ غزہ کے اندر جو حکومت حماس نے بنائی تھی یہاں پہ پی ایل او بالکل پاپولر نہیں تھی، یہاں پہ 4-5 اور جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور فریکشنز ہیں، ریزسٹنس موومنٹس ہیں، تو ان سب کو آن بورڈ کرنا تھا۔ اور چائنا نے لاسٹ ایئر
ادھر ویسٹ بینک سے بھی اور غزہ سے بھی جتنی بھی ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان کا بلا کر ان کی ایک مشاورتی میٹنگ کروائی تھی، اور جس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ ویسٹ بینک کے اندر تو ٹھیک ہے محمود عباس جو ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں گرتے پڑتے جیسا بھی چل رہے ہیں، تو غزہ کے اندر جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اپنا کوئی انتظامی ڈھانچہ بنا لیں، جس کے اوپر پھر شرط یہ لگائی گئی تھی بورڈ آف پیس میں کہ حماس ڈسارم ہوگا. تو حماس نے اندیا دیا تھا کہ وہ ڈسارم ہونے کے لیے فار دا ٹائم بینگ تیار ہیں اگر ان کے دوست ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں. تو دوست ممالک کی طرف سے جو ان کا اندیا اس وقت دیا جا رہا تھا وہ یہی تھا، پاکستان، ایران. تو ان کی طرف سے اگر جو ہے یہ ہمارا تھوڑا بہت ساتھ دیں گے تو پھر سعودی عربیہ جو ہے اس کے اندر پھر شامل ہوئے کہ کوئی گارنٹی دے گا تو ٹھیک ہے، ہمیں فی الحال سیف پیسج دیں، ہم اپنے آرمز رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. مگر اس کے ساتھ ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ ایک وسل بلور نے پورا نقشہ جو ہے وہ غزہ کا جو کہ اسرائیل میں بنا ہوا ہے، جس کے اندر غزہ کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اس کے اندر ایک حصے کو اماراتی کوریڈور کہا جائے گا اور دوسرے حصے کو ویسے ہی کھنڈر چھوڑ دیا جائے گا. دونوں حصوں کے درمیان ایک بہت بڑی سی خندق یا گڑھا یا کوئی ٹنل کھودی جا رہی ہے جس پہ کام بھی ہو رہا ہے. جو اماراتی کوریڈور بنے گا اس میں امارات کی طرف سے فنڈنگ ہوگی اور وہاں پہ ملٹی پلیکس ہوں گے، فلیٹس ہوں گے، اور وہاں پہ جو فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز پیلسٹینین یا غازنز ہوں گے، جو اب آپ ان کو غازنز کہتے ہیں، ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا جو کہ بایو میٹرکس کے سے ہوں گے. ان کو اماراتی کوریڈور جو ہے وہ کریکلم پڑھایا جائے گا، اماراتی ٹیچرز وہاں پہ ہوں گے. تو ایمریٹس جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ فنڈنگ کرے گا. تو ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ بنایا جائے گا جو فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز ہو گئے وہ اماراتی کوریڈور میں آگے، اور جو ابھی تک بھی ایملک ہیں، سب ہیومن ہیں، وہ دوسرے کھنڈر والے ایریے میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اس بات کو بھی جو ہے وہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ حماس آرام سے جو ہے وہ ڈس آرم ہو کر کسی کو حکومت دے دے تو وہ کسی کون ہے اور حکومت کس پر کرنی ہے، اس کھنڈر پہ کون ہے جو، اور کس طرح سے وہ حکومتی ڈھانچہ چلایا جائے گا، اور نیتن یاہو جو ہے یہ تو ڈاکٹر صاحبہ اس بفر زون کو کیسے ختم کرے گا. یہ تو خاصی آگے کی باتیں ہوں گی، لیکن فار دا ٹائم بینگ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے، حملے کرنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے اور پھر لبنان پر فوکس ہوتا ہے، فلسطین غزہ کا جو مسئلہ ہے وہ فار دا ٹائم حل ہوتا ہے، تو فلسطین پہ تو فلسطینی ہیں، وہ وہاں پر اگر ایران چاہے گا اور مسلم ممالک چاہیں گے تو پھر چیزیں جو ہیں تبدیل وقت کے ساتھ ساتھ، آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ جیو پالیٹکس کس طرح سے جو ہے وہ چلتی ہے اور کس طرح سے موو ہوتی ہے. تو فی الحال یہ فیصلہ اگر ہوتا ہے، کیونکہ یہ خبریں بڑی کنفرم ذرائع سے ہیں، سارا مغربی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ حماس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو سعید حبیب صاحب، فار دا ٹائم بینگ اگر یہ حملے رک جاتے ہیں اور یعنی ایک جواز پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اب کوئی جواز نہیں ہے فلسطین کے غزہ کے اوپر حملے کرنے کا، تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی ثالثوں کی، ایران کی، اور وہ قوتیں جو اس خطے میں امن چاہتی ہیں اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلنا چاہتی ہیں. میں ایگری کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ابھی تک تو جو ہمارے پاس انیشیل انفارمیشن تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اسرائیل کا جو ایک لاجک ہے اٹیک کرنے کا، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ٹرمپ کی خواہش تھی کہ اگر یہ چیز حماس کی وہاں پہ ختم ہو جائے حکومت تو اس کے بعد پیس ہو سکتا ہے، تو آئی تھنک اب اس کے پاس کوئی جواز بچتا نہیں ہے. لیکن پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود غزہ کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز فی الحال تو کام نہیں کرے گی. اسرائیل اپنے اس کام میں لگا رہے گا. میرے نزدیک اسرائیل اس وقت ایک اسپیشلی جو نیتن یاہو ہے یہ ایک کیچ 22 سچویشن میں ہے. یہ نہ اس سے نکل سکتا ہے. جس طرح کا اگریشن اس نے غزہ کے اوپر پچھلے 3 سال سے رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ 75-76 ہزار فلسطینی وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. آپ دیکھیے کہ اب ایکچولی اگر جو ایران کا یہ سارا یہ جنگ بھی ہوئی ہے، جسے ایک لوکل ڈائنامکس میں، مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس میں ایک جو چینج آئی ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے اپنے میڈیا میں ان کے ایک کوئی زائنسٹ تنظیم ہے جس کے لیڈر نے بڑا اس کے خلاف لکھا ہوا تھا نیتن یاہو کے اگینسٹ. اس نے کہا کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا پچھلے 40 برس میں،
کبھی انتفاضہ شروع ہو گیا, کبھی 2002 کی وہ تحریک شروع ہو گئی, پھر یہ شروع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے صحیح سلوشن جو کہ 2 اسٹیٹ سلوشن تھا اس کی طرف نہ جا کے اب ہر اسرائیلی شہری کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں, ایک اسرائیل کا ایک کسی اور ملک کا, تاکہ یہاں سے اگر بھاگنا پڑے تو بھاگ کے چلا جائے. تو یہ ریئلائزیشن وہاں پہ, اور جو ان کے آپ نے دیکھا الٹرا آرتھوڈاکس ہیں وہ بالکل اس کی پالیسی کے اگینسٹ ہیں جو نیتن یاہو کی پالیسی ہے. اور آئی تھنک دے نیڈ ٹو ریئلائز کہ اس طرح کیا پیس آیا. آپ نے حماس کے لیڈروں کو آپ نے شہید کیا, آپ نے حزب اللہ کے لیڈروں کو شہید کیا, ہوتیز کے اوپر آپ نے کیا, ایران کی آپ نے سو-کالڈ آپ نے اپنی طرف سے رجیم ختم کرنے کی کوشش کی. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ تو جب تک آئی تھنک اسرائیل اپنا ایٹیچیوڈ چینج نہیں کرے گا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. اور جہاں تک نیتن یاہو ہے وہ اتنا ریڈیکل ہے, اور اسپیشلی جو سیٹلر جو وہاں پہ بھیجتے ہیں جو ان آکوپائڈ ایریاز میں, اس کی میں اسپیچ دیکھ رہا تھا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ انیشلی ہم 70% غازہ پہ قبضہ کریں گے, اور سامنے بیٹھے لوگ شور مچا رہے تھے 100%. تو آئی تھنک اسرائیل کو نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. ایک بریک کے بعد بتائیے گا. 28 فروری سے 6 جولائی تک مشرق وسطیٰ بدل چکا ہے. اسرائیل جس پر کبھی کوئی حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا, اب یہ بات ہو رہی ہے کہ حملہ تو دور کی بات, اس کی سپورٹ مغرب میں, امریکہ میں, اس کے خود اندر جو ہے وہ یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ کیا کر رہا ہے اسرائیل. کیا اسرائیل رک پائے گا, اسرائیل مجبور ہو جائے گا, یہ آنے والا کون بتائے گا کہ وہ ایک روگ اسٹیٹ نہ بنے بلکہ کو ایگزسٹ کرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.